बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं, इस्लामियात इख्तियारी का। आप कहेंगे कि चैप्टर 3 किधर गया है, तो चैप्टर 3 जो है वो 10th क्लास के सिलेबस में शामिल है और चैप्टर 4 जो है वो 9th क्लास के सिलेबस में शामिल है। आधा चैप्टर मैं इस वीडियो में करूँगा और आधा चैप्टर अगली वीडियो में। इस चैप्टर में हम लोग मक्की जो दौर है वो टॉपिक शामिल करेंगे, यहाँ तक करेंगे, और फिर जो आप वसल्लम का मदनी दौर है वहाँ से लेके और उस चैप्टर के एंड तक जो है वो दूसरा हिस्सा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको सिलेबस पहले भी इसका बता चुका हूँ। ये देखिए पेज 86 से शुरू हो रहा है और ये जाके 121 पेज तक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर्स था। इसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज भी थी बड़ी, तो फिर इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। तो पहले हिस्से में हम लोग ये आप देख रहे हैं जो ये 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन और मक्की दौर तक 5 लेसन करेंगे। पेज नंबर 104 मदनी दौर से जो है फिर अगली वीडियो शुरू होगी और वो फिर 117 जो आखिरी पेज पे हमारा टॉपिक है इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तक अगला हिस्सा होगा। 2 हिस्से में करेंगे। दूसरा इसमें ये है कि इस वाली वीडियो में आपको मैं जो इस चैप्टर से पॉसिबल MCQs बनते हैं वो करा देता हूँ, प्लस जो एक्सरसाइज बनती है इस इन जो तकरीबन ये बन गए जी। आपके टोटल पेजेस कितने बन गए? 86 पेज से शुरू करें और 103 तक 14 और 15, ये तकरीबन 17 पेज बन गए। तो इन 17 पेज में जो एक्सरसाइज के सवाल बनते हैं वो भी सारे कराने जा रहा हूँ और ओवरऑल जो MCQs बनते हैं वो भी कराने जा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें बकाया जो पेजेस हैं वो मुकम्मल करेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी वहाँ पर करेंगे। तो पहले MCQs कर लेते हैं। मैं PDF बनानी भूल गया हूँ, तो चलें मैं आपको MS वर्ड से करा लेता हूँ। यहाँ से जी, हकूक़ुल इबाद की इस्लाम में क्या अहमियत है? अल्लाह तबारक व तआला के हकूक़ के बाद सबसे अहम है, यानी हकूक़ुल्लाह और उसके बाद हकूक़ुल इबाद। वालिदैन के हकूक़ में सबसे अहम चीज़ क्या है? माली मदद करना, अतात एहतराम करना, सिर्फ दुआ करना या अलहदा रहना, अतात भी करना और एहतराम भी करना, ये वालिदैन के हकूक़ में सबसे अहम है। शोहर के हकूक़ बीवी पर क्या है? कोई हकूक़ नहीं है। अतात वफादारी घर की हिफाजत है, सिर्फ माली ज़िम्मेदारी है या बच्चों की परवरिश है, तो इसका भी ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब बनेगा। अतात वफादारी और घर की हिफाजत है। तो फिर बीवी के हकूक़ भी जो है ना शौहर पर वाजिब है, वो क्या है? वो है नानफ़क़ा की ज़िम्मेदारी है, एहतराम है और उसकी हिफाजत है, ये शौहर का ज़िम्मेदारी है। पड़ोसी के हकूक़ में क्या शामिल है? नज़रअंदाज करना, अच्छा सलूक करना, नुकसान ना पहुँचाना, सिर्फ सलाम करना या माली कर्ज देना। अच्छा सलूक करना, मदद करना और नुकसान ना पहुँचाना, ये पड़ोसियों के हकूक़ में शामिल है। उस्ताद के हकूक़ तलब इल्म पर क्या है? एहतराम, इताअत, अतात और इल्म की कदर करना, ये एक तलब इल्म के हकूक़ हैं उस्ताद पर। उस्ताद के हकूक़ हैं तलब इल्म पर। इस्लाम में हुस्न माशरत की अहमियत क्या है? गैर ज़रूरी अहमियत है, सिर्फ इबादत का एक हिस्सा है, सिर्फ सियासी है या माशरती हम आहंगी अखुवत के लिए ज़रूरी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है माशरती हम आहंगी और अखुवत के लिए ज़रूरी है हुस्न माशरत। अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आना, इसका मतलब ये है। कुरान मजीद में हकूक़ुल इबाद के बारे में कौन सी सूरत में ज़्यादातर जिक्र है? वो सूरह निसा में ज़्यादातर जिक्र है हकूक़ुल इबाद के बारे में। हदीस में वालिदैन की खिदमत की क्या अहमियत बयान की गई है? कोई अहमियत नहीं है। जन्नत का रास्ता है, दुनियावी फ़ायदा है या माशरती फ़ायदा है? जन्नत का रास्ता है वालिदैन की खिदमत करना। एक्स्ट्रा शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगली वीडियो में करेंगे और हम चलते हैं सीधा सीधा जनाब इस चैप्टर के अंदर। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, इसकी एक्सरसाइज जाते हैं और मैंने आपकी आसानी के लिए जो एक्सरसाइज इसकी बनती है 121 पेज पर, ये देखें 2 किस्म के मैंने कलर किए हुए हैं, ब्लू कलर है और थोड़ा सा पता नहीं कौन सा कलर है। ये जो ब्लू कलर है ये इस 17 पेजों के शॉर्ट क्वेश्चन है। जो आपको 104 पेज पर सवाल नज़र आ रहा है, सवाल नंबर 4, या आपको जो सवाल नंबर 5 ये वाला नज़र आ रहा है, ये जो पेजेस हैं ये दूसरे, ये यानी हमारा अगले वाली जो है वीडियो वो बनेगी। ठीक हो गया जी। एक सवाल नंबर 7 ऐसा है जो आधा हमारे इस वाली वीडियो में शामिल है और आधा हिस्सा अगले वाले में शामिल है। जब 7 पे पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा। और एक इसमें
بہت ہی اہم ایکسٹرا سوال بھی بنے گا، لانگ سوال پیج نمبر 114 115 پہ، وہ بھی بعد میں کریں کیونکہ وہ ہمارے دوسرے والی ویڈیو میں شامل ہے۔ تو اس والی ویڈیو میں جو شارٹ شامل ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سلیبس کے مطابق۔ منصب رسالت اور اس کی عظمت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ لانگ کوسچن بنتا ہے، پیج نمبر 87 پہ آپ چلیں گے۔ یہ جی لانگ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارا، رسالت مفہوم کیا ہے اس کا، منصب کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ پہلے جناب آپ رسالت کا مفہوم بتا دیں یہاں سے۔ یہ اچھا یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن، یہ شارٹ کوسچن بھی بن جائے گا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعد میں کروں گا، مگر چلیں یہاں لکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ رسالت کا مفہوم واضح کریں۔ تو رسالت کا مفہوم ہے جی کہ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا اور خط و کتابت کرنا، کہ اصلاح شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی برگزیدہ بندے کو انسانوں تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے، اور جو بھیجا جاتا ہے اس کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ تو یہ شارٹ کوسچن بن گیا۔ لانگ میں بھی یہ ڈیفینیشن بتانی ہے، اس کے بعد رسالت کا آگے سے یہاں سے چلتے جائیں، چلنے کے بعد اب اس میں وہ ساری اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور فضیلت بتائی جا رہی ہے یہ، اور عظمت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے رسالت جو ہے، اس میں کوئی خصوصیات بھی بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کوئی بھی رسول ہے، کوئی بھی نبی، اس کی ہستی کا انکار کفر ہے، رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ رسالت اور نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ محنت سے یا عبادت کرنے سے، یاد رکھیں، کوئی رسول یا نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ جس کو چاہے نبوت سے سرفراز کر دے۔ تو یہاں سے چلتا جائے گا کچھ آگے اوصاف ہو گئے کہ رسولوں کے اور پیغمبروں کے کیا اوصاف ہیں، کیوں ممتاز ہیں عام انسانوں سے، وہ سارے ہیں، ان کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد تائید ہوتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مخلوقات کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، رسول کی پیروی سے لوگ نیکوکار اور صالح بن جاتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے نا آپ کا یہ لانگ سوال پہلا ختم ہو جائے گا، پیج 87 آدھا اور 88 فل و فل کلو کل۔ اگلا دیکھتے ہیں سوال کون سا ہے، سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ شارٹ کوسچن ہے، اور وہ 3 شارٹ کوسچن جوڑے گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل انبیاء کرام کی تبلیغی کوشش پر نوٹ لکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو 91 پیج، 92 پیج، 93 94 پیج۔ 91 پیج پہ پہلے جاتے ہیں۔ پہلے حضور علیہ السلام کا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے خالی وہ بتا دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کی تعلیمات کو نفرت اور حقارت سے ٹکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہمیشہ کہا کہ مجھے نہ تمہاری مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی عہدے کسی منصب کی ضرورت ہے، میں تو صرف تبلیغ کی عوض کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس کے باوجود ان کی انتہائی کوشش کے باوجود بدبخت قوم تھی، وہ راہ راست پر نہ ہی، وہ تبلیغ میں جتنی سرگرمی دکھاتے اتنی ہی قوم انہیں اپنی دشمنی کا ان کا سامنا کرنا پڑتا، قوم انہیں ایذائیں اور تکلیفیں دیتی رہی، یہاں تک کرنا۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، اسی پیج پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پھر شارٹ کوسچن ہے۔ یہ وہی سوال چل رہا ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جس میں 3 انبیاء کرام کے بتانے کے مختصراً کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنی تبلیغ کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی، وہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے چن لیے گئے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کا اپنا گھر ہے، اس لیے قدرتی طور پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہنچانے کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور بعد میں جو ان کے والد تھے، جس بعد ان کو کہتے ہیں جی چچا ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ والد ہیں، ابھی لفظ استعمال ہوئے ہوئے ہے، آزر جس کا نام تھا وہ خود بھی بت پرست اور تھا، تو وہ پر واقعہ ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد اس کے بعد پھر یہاں سے بتا دیں، اور مگر لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے اور بت پرستی کو نہیں چھوڑتے تھے،
جب انہوں نے دیکھا کہ ہر قسم کی واعظ اور نصیحت بیکار ہے تو انہوں نے تبلیغ کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا. ایک دن ان کی قوم مذہبی میلے پر باہر گئی تھی تو آپ نے جو بتوں کی بڑی عبادت گاہ تھی وہاں پہنچے, تمام بتوں کو توڑا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر چلے آئے. جب قوم واپس ہوئی تو بتوں کا حال دیکھا, سخت برہم ہوئے. ان کو پتہ تھا کہ یہ کام سوائے ابراہیم علیہ السلام کوئی اور نہیں کر سکتا. چنانچہ ان کے پاس ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا, آپ اپنے بڑے بت سے پوچھ لیں, اس کے پاس کلاڑا ہے, اس نے توڑا ہوگا. تو وہ انتہائی جو ہے نا وہ ششدر رہ گئے. انہوں نے کہا وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو, کھوتے ہو کیا. مطلب دیکھیں کہ انہوں نے شاندار طریقے سے جو ہے نا ان کو سیدھا کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بڑا بت ہے اسی سے پوچھو کیونکہ یہ سلامت ہے, اسی کے کندھے پہ کلاڑا ہے, اس نے توڑا ہوگا. تو قوم ندامت میں غرق تھی. اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس کے معبود جو تھے بنے بنائے وہ گونگے اور بہرے ہیں. اسے ثابت کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ نفع نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے, کوئی کسی کو نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا. تو یہ تھوڑا سا سوال بڑا ہو گیا, مگر اب اس میں بنیادی باتیں جو تبلیغ کی بتانی ہے اتنی بات بند نہیں جاتی, اس لیے یہ بات لکھ دیں. تیسرا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شارٹ کوسچن تھا, وہ کیا تبلیغ میں کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے. اب یہ بھی سارے لینتھی چیزیں ہیں, میں کوشش کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر دی ہے. ان کا بتایا جی کہ فرعون اس کی قوم عام طور پر سورج کی پوجا کرتی تھی, اور یہ پیج نمبر ہے جی 95. فرعون اس کا اوتار یا مظہر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اس کی قوم کو رب العالمین کی پرستش کی طرف بلایا, نہایت نرمی کے ساتھ فرعون کے درباریوں کو سیدھی راہ دکھائی اور فریضہ رسالت ادا کرنے میں ہر مشکل کو برداشت کیا. وہ فرعون کے شاہی روب سے قطعاً مروب نہ ہوئے. یہ کرنے کے بعد پھر یہ دو لائنیں بھی بتا دیں. فرعون کا مکر و فریب اور اس کا غیظ و غضب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تبلیغ کا فرض پورے زور و شور سے ادا کرتے رہے. جب ان پر فرعون کی ذاتی حد سے بڑھنے لگیں تو فرعون اور اس کی قوم عذاب الہی سے دوچار ہونے لگی. بس اتنا بڑا ہے. اب ان پہ کئی قسم کے عذاب آئے تھے, قحط پڑا, طوفان آئے, ٹڈی دل آئے, جوں پڑ گئی, مینڈک آ گئی, خون کی بارش ہوئی, مینڈکوں کی بارش ہوئی, اور پھر آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمندر میں غرق کر دیے گئے تھے. تو یہ تین شارٹ اکٹھے تھے. آگے چلتے ہیں, مزید کون سا سوال ہے. سوال نمبر تیسرا ہے, پیغام اشاعت حق کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کیا مشکلات پیش آئیں. یہ ان کی مکی زندگی میں سے ٹاپک دیا گیا, پیج 97. 97 پیج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تبلیغ دین اور دعوت حق کا یہ ایسا دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفتوں کے بڑے طوفانوں سے گزرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے کلمہ حق کی آواز جب بلند کی تو زمانے کی آنکھوں کا رنگ اچانک بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, دیانت, شرافت کی قدر و قیمت یکا یک ختم ہو گئی. کل تک جو شخص قوم کا مایناز فرزند تھا, آج وہی قوم اس کو اپنا دشمن اور مخالف سمجھنے لگی, کیونکہ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا اور ان کو یہ بہت بڑی تکلیف تھی کہ ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑ دیں. جو شخص 40 برس تک سچائی اور امانت دیانت کی آزمائش میں کھرا ثابت ہوا, توحید, نیکی, سچائی کا پیغام سناتے ہی قریش کے سرداروں کی نظر میں کھٹکنے لگا. چنانچہ اہل مکہ کو خود غرضی نے مجبور کیا کہ حق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے, اندھا گونگا بہرا بن جاتا ہے, تو پھر رگڑا جاتا ہے, اور پھر وہی ان کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ بات بتا رہی تھی. اس کے بعد جی اگلا سوال جو ہمارے اس والے ویڈیو میں شامل ہے وہ سوال نمبر 6 شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار ہیں. واہ واہ, وضاحت کریں. پیج 87. بے شک خاتم النبیین. لو جی یہاں پر ہے, یہ جناب پیج نمبر 87 ہے, اور پیج 87 کا یہ پیراگراف ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار ہونے کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں تبلیغ کرتے تھے, اپنی مخصوص قوم کے اندر تبلیغ کرتے تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا گیا. یاد رکھ, آپ سلم جو اسلام ہے وہ اب وہی ایک دین ہے, کیونکہ اس سے پہلے کی تمام کتابیں, تمام شریعتیں منسوخ کر دی گئی تھی. اب صرف قیامت تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں, اب ایک ہی دین ہے, وہ دین اسلام ہے, وہی چلنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اب تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو بنا کر انبیاء اور آخری نبی بھیجا گیا تھا.
اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے، اور مسلم غیر مسلم راہ حق پانے اس پر گامزن رہنے کے لیے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک ہی شریعت ہے۔ اس کے بعد ہمارے اس والے ویڈیو میں مزید جو شارٹ کوسچن شامل ہے وہ ہے سوال نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کے اوصاف بیان، اچھا نہیں، یہ ایک جنرل سوال پوچھا جا رہا ہے، رسول اور پیغمبر کے کیا اوصاف ہیں۔ جو ختم نبوت والا ٹاپک ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، وہ اگلے والے حصے میں ہے۔ پیج 88 پہ سوال کا جواب ہے، رسول اور پیغمبر کے اوصاف کیا ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم وہ عظمت والے سوال میں یہ نشان یہ لگا چکے ہیں۔ اب اس میں سے مزید شارٹ کوسچن ہے تو کوئی سے 3 پوائنٹ بتا دیں۔ رسول اور پیغمبر پر جن اوصاف سے پہچانا جاتا ہے وہی رسالت اور نبوت کے اوصاف ہیں۔ مثلا رسول علیہ السلام جو بھی ہیں ان کے علم و ہدایت کا چشمہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وہی بات کہتے ہیں۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوتے، گناہ نہیں کرتے، شیطان ان سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ رسالت کا منصب کسی محنت عبادت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی اور منشا ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد 8واں جو شارٹ کوسچن ہے وہ بھی اسی والے سلیبس میں اس والے ویڈیو میں شامل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ ہم اس سے پہلے 3 انبیاء کا کوسچن نمبر 2 میں ذکر کر چکے ہیں، اور اب ایک اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہی سوال پوچھا جا رہا ہے ان کی رسالت کے بارے میں، پیج 96۔ یہ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اول العزم جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بنو اسرائیل کے کئی پیغمبر خوشخبریاں دیتے آئے تھے۔ قرآن عزیز، قرآن حکیم کی روح سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی ولادت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک عجیب نشانی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کے کلمت ہے، کلمت اللہ، لقب مسیح پایا اور نام عیسیٰ ہے۔ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دی تھیں اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب دیے جانے اور نبوت عطا کی جانے کا اعلان کیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کو قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی انجیل سے نوازا، اور زمانے کے حالات کے مطابق قوم کی رہنمائی کے لیے انہیں معجزات عطا کیے۔ بڑے بڑے مشہور ان کے معجزے تھے ان کے پاس، تو یہ بتانا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کوئی سوال رہ گیا ہے جو اس ویڈیو میں کرنا ہے۔ بالکل یہ 2 سوال رہ گئے ہیں، کوسچن نمبر 9 بھی کرنا ہے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی حمایت سے محروم کرنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے؟ پیج 97 98 پہ، اور پھر اس کے بعد پیج نمبر 101 پہ تھوڑی باتیں بتانی ہیں۔ اب یہ شارٹ بھی ہے اور یہ لانگ بھی ہے، اب یہ کنفرم نہیں کیے گا یہ کیا ہے، تو ہم اس کو ایز اے لانگ تیار کرتے ہیں۔ شارٹ آگے بھی میں سے شارٹ کر دیجیے گا۔ پیج 97 پہ چلیں۔ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے یہ جو ہم پہلے شارٹ کوسچن کر چکے ہیں میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ لانگ سوال بھی آپ تیار کر لیں۔ اس کے بعد جناب پہلے یہاں تک کریں گے، رونما ہوتی ہیں تک، اس کے بعد قریش کی مخالفت آگئی جو اصل ہمارے سوال کا حصہ ہے، یہ اب آپ سارا بتائیں گے کہ کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کو سوال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا خفیہ دعوت اسلام سے پہلے یہاں تک کرنا ہے، پہلے یہ والا کرنا ہے پیراگراف پورا۔ اس کے بعد یہاں سے جمپ لگانا ہے، اور پھر آپ نے جناب آ جانا ہے پیج نمبر عوام جس میں بات ہو رہی ہے، یہ ہے حمایت سے محروم کرنے کی کوشش۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوٹا کرانے جا رہا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ 101 پیج پہ جو ہے پہلے یہ والا پیراگراف یہاں سے شروع کریں، آپ وسلم کی تبلیغ دین یہاں سے لے کر اور یہاں تک کریں، تباہیاں رونما ہوتی ہیں، یہاں تک ہم نے پہلے شارٹ کیا تھا۔ اس ہیڈنگ کو چھوڑ دیں، ہم ڈائریکٹ آتے ہیں اصل ٹاپک کے اوپر۔ یہ ہے جی عوام کی جو حمایت سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ اذان ہو رہی ہے، میں ویڈیو کو روک رہا ہوں، دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے اس ویڈیو کے بعد۔ اذان سننی ضروری ہے ایک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ویلکم بیک۔ اذان عشاء کی ہو چکی ہے، اس وقت 7:04 ہوئے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جناب پتہ اب سردیاں آ رہی ہیں، اب جون نماز جو ہے 7 بجے جماعت ہو جائے کرے گی، اب مزید 15 منٹ پیچھے آئے گی، تو ٹائم ہے، تو ہم اس سوال کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ لانگ پھر آپ کا یہ والا ٹاپک ہے، یہ ختم ہو جائے گا، الٹا اثر پڑتا یہاں تک۔
تو اوپر والی 6-7 لائنیں وہ ہو گئیں، اور یہ والا جو سارا پیراگراف ہے یہ آپ نے سارا یہ بتا دینا ہے یہاں سے لے کر۔ ایک اور سوال رہ گیا جو کہ اس ویڈیو میں بتانا ہے، وہ بھی میں کر دیتا ہوں۔ وہ ہے جی 103 پیج پہ، اہل طائف نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کی پاداش میں جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اس کی تفصیل بیان کریں۔ یہ بھی لانگ کوسچن ہے۔ تو پھر اس والے حصے میں ہمارے پہلا جو کوسچن تھا وہ لانگ تھا، عظمت والا۔ اس کے بعد لانگ سوال بن گیا جی کوسچن نمبر 9 جو ہے عوامی حمایت والا، وہ لانگ بن گیا، اور اس کے بعد طائف والا جو ہے یہ بھی لانگ، 3 لانگ بن گئے سوال۔ تو ہم چلتے ہیں جی پیج نمبر 103 پر، طائف میں دعوت حق ہے۔ اور اس میں یہ آپ بتا دیں کہ جب آپ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگوں پر تبلیغ بے اثر ثابت ہو رہی ہے، تو پھر مکہ سے باہر جا کر انہیں تبلیغ کا ارادہ فرمایا، اور مکہ سے مکرمہ سے پیدل چلے، اور راستے میں قبائل کو دعوت حق دیتے طائف پہنچے، جہاں کے لوگ خوشحال تھے مگر اللہ تعالیٰ کے انتہائی نافرمان تھے اور بد اخلاق تھے۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر آپ وسلم کی مخالفت کی، لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جن نے آپ وسلم پر پتھر مارے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ وسلم کے جسم میں اتھر سے خون کا قطرہ نکلا، اور وہ بھی زمین پر نہیں گرا، کہ ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو اس وقت 7ویں آسمان پر کہیں موجود تھے، ان کو حکم ہوا تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ قطرہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہ آپ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ جو تیزی دکھانی پڑی اپنی زندگی میں وہ یہ والی واقعہ تھا، اور میں اس آسمان سے نیچے اترا اور جسم کا قطرہ خون کا جسم سے نکل چکا تھا، مگر وہ زمین پر گرنے سے پہلے میں نے پروں کے اوپر اٹھا لیا۔ ایک اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ قطرہ خون کا زمین پر گر جاتا تو پھر قیامت تک وہ علاقہ بنجر ہو جاتا، وہاں پر ایک سبزے کی ٹہنی بھی، ایک پتا بھی نہیں اگنا تھا۔ تو یہ، اور پھر یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ وسلم جب انتہائی تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول وسلم حکم فرما دیں تو میں ان پہاڑوں کو اہل طائف کی پر الٹ دوں اور ان کا ملیہ میٹ کر دوں، لیکن رحمت للعالمین آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں پر بعد میں اسلام آ جائے اور یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کو موقع دینا چاہیے۔ یہ رحمت للعالمین کی اپنی شان ہے۔ اچھا، پھر بعد میں جو آپ وسلم کو جب معراج سے نوازا گیا، جو کہ آج تک کسی اور کو نہیں نوازا گیا، تو یہ پھر اس واقعے کے بعد کی بات، آپ وسلم انتہائی دل برداشتہ تھے، پریشان تھے، تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز کیا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نجم میں اس واقعے کا پورے حال موجود ہے، اور اس سفر کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کا ادھر 15 سپارے میں بھی ہے، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ لو جناب، یہ تھے ہمارا اس حصے والا ویڈیو۔ اب اگلے حصے میں جو ہم دوبارہ پڑھیں گے، اس میں ایک تو میں نے کہا آپ کو ہم ایکسٹرا شارٹ کراؤں گا چیپٹر نمبر 4 کے، پلس ہم لوگ کوسچن نمبر 4 کریں گے۔ اب میں یہ سارے مٹا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اگلے اب ویڈیو میں کیا کیا کرنا ہے۔ اس میں جناب ہم کوسچن نمبر کریں گے جی 4، اشاعت اسلام پر نوٹ لکھیں، یہ لانگ سوال ہے۔ آپ وسلم کے اعلی اخلاق پر مضمون لکھیں، یہ بھی لانگ سوال ہے۔ اس کے بعد ختم نبوت پر نوٹ لکھیں، یہ بھی لانگ سوال ہے۔ اور پھر ایک جو میں نے ایکسٹرا سوال بتایا ہوا ہے کہ آپ وسلم کے صادق امین ہونے اور وہ جو حرب فجار کا ایک واقعہ تھا اس پہ نوٹ لکھیں، یہ بھی ایک لانگ سوال۔ یہ تو 4 لانگ یہ بن گئے، تو پھر ہم اپنے پاس کچھ ایکسٹرا ٹاپک جو ہے اس میں سے شارٹ سوالوں کے طور پر تیار کریں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔